बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज की सबसे अहम खबर यह है कि आसन इकबाल साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। उनके खिलाफ जो नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स का रेफरेंस था वो खारिज कर दिया है अदालत ने। इस बीच बड़े अहम रिमार्क्स दिए, बड़े अहम सवाल उन्होंने पूछे नैब की तर्जुमानी करने वाले वहाँ फ़र्द से। और इसके अलावा आसन इकबाल साहब बाहर आए, उन्होंने मीडिया से बात की। सियासी इंजीनियरिंग का मामला यहाँ दिखाई देता है रिमार्क्स के ज़रिए भी और आसन इकबाल साहब के तबसरे की सूरत में भी। आसन इकबाल साहब से बात करने की भी कोशिश करेंगे, इसके अलावा दीगर उमूर पर भी। और फिर यहाँ पंजाब और वफाक के बीच ठन भी हमें मालूम होता है कि ठन गई है पंजाब और वफाक के बीच, क्योंकि CCPU का तबादला था। वफाक ने ऑर्डर किए, पंजाब सरकार ने मानने से इनकार किया। यही नहीं बल्कि परवेज़ इलाही साहब ने उन्हें बुलाया, गले लगाया और कहा वेल डन, शाबाश। तो आइनी और कानूनी पोजीशन है क्या, और क्या ये जो फड्डा पड़ा है दोनों सरकारों के बीच, इसका अंजाम क्या हो सकता है, इस पर भी गौर करने की बात करेंगे। और हस्बे मामूल सैलाब ज़दगान की हालत ज़ार पर भी बिलखुसूस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आज शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब शर्जील नाम मेमन साहब भी। सर, इन मामला पर बात करने से पहले, प्रोग्राम से शुरू होने से पहले आप देख रहे थे कि इमरान खान साहब लाहौर तशरीफ़ लाए हुए थे, वकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे माल रोड पर। जी, आज जो उनका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जो है ना, वो जो सड़क बनती है वहाँ, उसके बाहर, हाँ वहाँ पे, यानी मॉल पे नहीं थे, वो जो सड़क बनती है साइड रोड जी। तो आज का जो उनका खिताब था वो जंगली जानवरों के इस्तारों से मुज़य्यन था। वो शेर की बात भी कर रहे थे, गीदड़ की भी, हिरन की भी और दीगर की भी। हमने कहा कि अगर शेरों की फौज हो और उसको लीड कर रहा हो गिडर, तो उससे बेहतर है कि गिडरों की फौज हो और उसको शेर लीड कर रहा हो। बिल्कुल, ये नेपोलियन का कॉल है। अच्छा, ये बात तो नेपोलियन से मुतासिर दिखाई देती है है। कि लीडरशिप जो है वो असर तो डालती है ना। लीडरशिप जो है वो एक जज्बा पैदा करती है। एक अहम ऐलान उन्होंने किया कि 24 से यानी हफ्ता बनता है, ये जो कमिंग तहरीक शुरू कर रहे हैं, कहते तहरीक हम शुरू कॉल देंगे। नहीं, वो कहते हैं फिर अवाम कॉल का इंतज़ार करें, जब कॉल दूं तो आप फिर निकलें। फिर ये भी कहते हैं कि धमकियां जो आपको दें उनको जवाबन आप धमकियां दें। लेकिन आपको याद होगा हमने प्रोग्रामों में तसलसल के साथ उनकी सियासत और मौजूदा सियासी मंजरनामा और जो मेल मुलाकातें हैं उनका जिक्र किया। तो लोग ये पूछते थे कि आपने तो बड़ी अच्छी खबरें दी थी कि मिल बैठे हैं कुछ लोग और मामला फहमी कोशिश हो रही है, तो फिर ये क्या है? तो उसका जवाब ये है, वो भी मालूमात की बुनियाद पर, कि मिल तो बैठे लेकिन खान साहब ने जो मुतालबात किए उनको उस तरह से नहीं माना गया उस फरीक की जानिब से जो मुलाकात का हिस्सा नहीं था, जो कि हुकूमत है। तो अब एक इंतहाई ज़िम्मेदार है PTI कि उनका ये मानना है कि लॉन्ग मार्च की शायद नौबत ना आए। और ताज़ा खबर अगर आपको मैं देने की इशारत करूं तो वो ये है कि जो खान साहब ने फ्रंट फुट पे पाँव रखा है दोबारा से, उसका मकसद भी यही है कि दोबारा इंगेज किया जाए। और इंगेजमेंट है, एक आधी मुलाकात अगले 24, 48 या 72 घंटों में होने जा रही है। इस वजह से खबर देने वाले ने कहा कि शायद लॉन्ग मार्च की नौबत ना आए। देखिए, इमरान खान जो है ना, उन्होंने जो आप तकरीर की आज, मैंने बड़े गौर से सुनी है और उन्होंने वही बातें की हैं जो करते चले आ रहे हैं। हमारे चैनल ने तो ज़ाब्ते अखलाक की पासदारी की कि रिकॉर्ड करके चलाया। ठीक है, रिकॉर्ड करके चलाएं या डिले करके चलाएं, वही डिले मैकेनिज्म के साथ। और बात यह है कि खान साहब ने जो कुछ कहना था वो मेरा टेलीकास्ट हो गया। वो जिक्र कर रहे थे कि जो उनके कई मीडिया के लोग हैं वो मुल्क छोड़ गए, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगी। अरशद शरीफ का जिक्र था, साबर शाकर का था, इमरान रियाज का था, और फिर उसके बाद हमारे अय्याज़ अमीर साहब का भी था। तो ये सब लोग जो हैं, बाज़मीर लोग जो हैं, इनके लिए मुश्किलात पैदा हुई, उनमें से कई मुल्क छोड़ के चले गए। तो वो मीडिया के हवाले से अपनी बातचीत कर रहे थे। देखिए, जो उन्होंने कहा वो तो सब टेलीकास्ट हुआ। जो लोग यहाँ सारे मौजूद हैं वो भी हालात का सामना कर रहे हैं ना, और अपनी बात भी कह रहे हैं। और जो लोग बैरून मुल्क चले गए हैं उनका चॉइस, तो भर हमें उनके साथ हमदर्दी है, वापस आएँ, अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करें, हमारी ख्वाहिश ये है। लेकिन उन्होंने जो बात की मुझे बड़ी तशवीश है। किस बात पे? वो शहबाज गिल के मामले में। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि नंगा करके उसका तशद्दुद किया। जी जी जी। और ये एक ऐसी बात है, सब भी खामोश हैं। मैं जगह जगह से बात सुनता हूँ, मुझे हजम नहीं हो रही, मेरा दिल बड़ा उस पर यानी
کڑ رہا ہے. یہ بات جو ہے یہ طرح طرح کے تبصرے اس پہ ہو رہے ہیں. اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اس کی تہ تک پہنچنا چاہیے. بالکل پہنچنا چاہیے. اگر ان کے ساتھ سر سابق وزیر اعظم ہے اور ان کا چیف آف سٹاف ہے, ایسی بدتمیزی ہوئی ہے تو جنہوں نے کی ہے ان کے خلاف تو میرا خیال وہی سلوک کرنا چاہیے ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے. سر وہ سلوک تو ہونے سے رہا, قانون کے تحت ہی سلوک کر لیں اگر ہوا ہے. نہیں, یہ تو میں تصور نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی زیادتی ہو سکتی ہے کہ آپ ننگا کریں اور تشدد کا نشانہ بنائیں. اس کی بارے تحقیقات ہونی چاہیے. باقی خان صاحب نے جو کچھ کہا ہے, اپنے گرجے بسے ہیں, چوروں پہ, ڈاکوؤں پہ, اپنے مخالفوں کو کہا ہے, لوٹ کے لے گئے. اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آج جب وہ یہ تقریر کر رہے تھے, احسن اقبال کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا. اس ریفرنس پہ بڑی پریس کانفرنس اس دور میں ہوا کرتی. اور احسن کو کتنی دن جیل میں رہنا پڑا, اور ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے ہم یہ جو ترمیم ہوئی ہے نا آرڈیننس میں اس کے تحت خارج نہیں کر رہے, ہم اوریجنل آرڈیننس ہے اس کے تحت جائزہ لے کر اس کو ایک بے سروپا ریفرنس قرار دے رہے ہیں. اچھا, اس نقطے کو پی ٹی آئی کے کچھ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور رہنما بھی ہیں وہ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ قانون میں ترمیم ہو چکی, وکیل بھی آپ کا اور مقدمہ بھی آپ کا بری ہو رہے ہیں, یہ الزام لگایا جا رہا ہے. لیکن یہ جو نقطہ آپ اٹھا رہے ہیں, ہائی کورٹ نے یہ بات کہی ہے, چیف جسٹس نے اس نقطے کو بار بار اجاگر کیا اپنے ریمارکس میں. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ترمیم سے. اب یہ جتنے مہینے آسن کو جیل رہنا, لیکن دسمبر 2019 میں گرفتار ہوئے, اس کو کون جواب دے؟ فروری 2020 میں. تو جب خان صاحب جو ہیں وہ بتائیں اس کا کون جواب دہ ہوگا؟ وہ وزیر اعظم کے طور پر وہ آزادی کے دن کیسے لوٹائیں گے؟ آحد چیمہ صاحب کا ذکر ہوا کہ 3 سال وہ گرفتار رہے اور معزز چیف جسٹس صاحب نے کہا بہترین آفیسر تھے اور کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے ان کی وزارت عظمیٰ کے دوران کیا ہوتا رہا, کس منہ سے پھر وہ بات کریں گے اپنے مخالفوں پہ جو الزام لگا رہے ہیں. جو الزام ہیں جب وہ ترازو میں تولے جائیں گے تو وہ ہلکے ہوتے چلے جاتے ہیں, ان کا وزن ہی نہیں رہتا. ابھی کل دیکھیے جو مریم کے مقدمے میں جو ہائی کورٹ کے ریمارکس تھے اسلام آباد کے وہ کیا تھے, اور جو نواز شریف صاحب کے اوپر الزامات ہیں وہ کیا تھے, اور جو نیب تھا وہ ان کی طرف سے کیا بات کر. مطلب یہ خان صاحب کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے. اگر سیاسی مخالفین جو ہیں ان کو جج بنا دیا جائے تو پھر تو خان صاحب بھی گرفتار ہوں گے, عمر قید کی سزا ہوگی, اور دوسرے سارے بھی گرفتار ہو جائیں. تو پھر یہ کام کب تک جاری رہے گا؟ تو یہ آپ بتائیں ایک بڑے لیڈر کے طور پر ان کی ذمہ داری صرف الزام نہ لگائیں, دیکھیں کہ عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں, انصاف کیا کہہ رہا ہے. احسن صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی, آپ کے لیے آج اچھا دن ہے, آپ کو ریلیف ملا ہے وہ بھی عدالت کے ذریعے. چیف جسٹس آج خسرو بختیار اور ہاشم جواں بخت کے لیے بھی اچھا دن ہے جی, ان کے لیے بھی اچھا ہے. ان کے خلاف ایک وکیل صاحب لگے ہوئے تھے, سپریم کورٹ گئے, وہ بھی سپریم کورٹ نے سرزنش کی, اٹھا کے پھینک دیا وہ مقدمہ. احسن صاحب ہیں براہ راست ہمارے ساتھ. احسن صاحب مبارک ہو آپ کو. جی بہت شکریہ شامی صاحب, آپ کو بھی مبارک ہو, کیونکہ اس عدالت کا فیصلہ آنے سے بہت پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے ہی پروگرام میں اس بات کی گواہی دی تھی کہ یہ ریفرنس جو ہے جھوٹ پہ مبنی ہے. تو جہاں میں سرخرو ہوا ہوں وہاں پہ آپ بھی اس میں سرخرو ہوئے ہیں, اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کا ایک جھوٹا احتساب کا پورا بیانیہ تھا وہ بے نقاب ہوا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے, ان کی کردار کشی کی اور اپنے حمایتیوں کو چور ڈاکو کی تصویر ہٹائی. اور آپ دیکھیے کہ مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 2 جلسوں کے اندر میرے حوالے سے نعرے لگوائے کہ جی میں ڈاکو ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس بنیاد پہ کسی کو ڈاکو چور کہہ سکتے ہیں, اور ان کے پاس وہ کیا لائسنس ہے کہ جس کی چاہے حجامت کر دیں, جس کی چاہے وہ پگڑی اچھال دیں. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب کو بار بار جب یہ نیب کی طرف سے پرومپٹ کیا جاتا تھا کہ نیب قانون میں ترمیم بھی ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اس کا جائزہ اس اوریجنل قانون کے تحت لوں گا جس کے تحت آپ نے یہ چارج فریم کیا ہے. اور کم از کم 15-20 دفعہ نیب سے یہ پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آئیوٹا آف کرپشن کا کوئی ایلیگیشن آپ کے ریفرنس میں ہے کہ آپ نے کس بنیاد پہ یہ ریفرنس بنایا, ان کو جیل میں ڈالا, اور نیب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور بالآخر انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا حوالہ دیا جو
خواجہ سعد رفیق کی ضمانت میں دیا گیا تھا کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کلاسک کیس ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کا جو آپ نے اس معاملے میں دکھایا ہے۔ آصف صاحب، آپ کی زندگی ہمارے سامنے گزری ہے، بلکہ ہمارے ساتھ گزری ہے، لڑک پن سے لے کے اب تک ہم نے آپ کے اندر کوئی جھول نہیں پایا۔ آپ کی جو امانت ہے اور دیانت ہے اس پر کسی کو انگلی اٹھاتے نہیں دیکھا، اور اس کی ہم نے گواہی اس وقت بھی دی جب آپ جیل میں تھے، اور آج بھی دے رہے ہیں جب آپ بری ذمہ ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ، اور اس لیے میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں مجھے سرخرو کیا ہے۔ سر یہ دیکھیں، مگر یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے اب یہ مقدمے قائم کیے اور جنہوں نے آپ کو مہینوں جیل میں رکھا، وہ ان کے ساتھ بھی کوئی قانون نپٹے گا؟ ان کو بھی کوئی سزا مل سکے گی؟ دیکھیے، یہ ہمارے قانونی نظام کا سب سے کمزور پہلو ہے کہ جو آپ اگر کسی طرح سے حق کے عزت کا کوئی دعویٰ کریں گے تو کوئی اس بات کا امکان نہیں جیسے برطانیہ میں جلد فیصلہ ہو جاتا ہے آپ کو انصاف مل سکے۔ اب دیکھیے کہ یہ صرف یہ نہیں کہ ہماری کردار کشی کی گئی، گلیوں نالیوں گلیوں محلوں میں ہمارے خلاف چور ڈاکو کے نعرے لگوائے گئے، بلکہ شامی صاحب جو اذیت پوری فیملی جس کو بھگتتی ہے کہ آپ کے پورے بچوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے کاروبار، ان کے بینک اکاؤنٹس تک ٹیگ کر دیے جاتے ہیں، نیب کے ساتھ وہ ایک شرمندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے جتنے حمایتی ہیں، وہ سب اس سے گزرتے ہیں، اور آپ کی جو جیل کے اندر سزائے موت کے قید کی، یا تو آپ نے قتل کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے، ہمیں بھی سزائے موت کی چکی میں رکھا گیا، لیکن ہم تو کبھی ویل چیئر کے اوپر ہائے ہائے کرتے ہوئے اگلے دن نہیں آئے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ جس دن مجھے گرفتار کر کے اگلے دن ریمانڈ کے لیے لے کے جانا تھا تو نیچے انویسٹیگیشن آفیسر انتظار کر رہا تھا، تو میں آرام سے تیار ہو کے ٹائی لے لگا کے سوٹ پہن کے آیا، تو وہ مجھے کہتا جی ہم تو آپ کو ریمانڈ پہ لینے کے لیے لے جا رہے ہیں اور آپ تو پورا تیار ہو کر آئے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا بھی ہمارے پنجاب میں کہاوت ہے کہ شریکوں کے جب جانا ہوتا ہے نا تو سچ بچ کے جاتے ہیں۔ جس گھر سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ ایک نقطہ اعتراض یہ ہے کہ جب یہ چارج آپ پہ فریم ہوئے ان دنوں نیب یا نیب کے ترجمان یا نیب کے آفس سے آپ کے معاملے پر یا دیگر ریفرنسز کے اوپر بے تحاشا جو ہے ہمیں کانٹینٹ یا ڈیٹیلز ملا کرتی تھیں کہ یہ چارج ہے، یہ الزام ہے، یہاں گھپلا ہوا۔ اب دیکھیے کہ آج جو نیب کی یہاں نمائندگی کرنے والے صاحب تھے ان کے پاس جواب نہیں تھا، تو اعتراض یہ ہے کہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ نے ٹوتھ لیس کر دیا نیب کو۔ نہیں، یہ جو آج نیب جس طرح بھیگی بلی بن کے کھڑا تھا، اسی طرح تقریباً پچھلی 4 پیشیوں میں، جس میں کہ جب ہماری حکومت نہیں آئی تھی تب بھی جسٹس اطہر من اللہ نے ان سے یہی سوال کیے تھے کہ آپ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا ان کے خلاف ثبوت ہے، اور جب میری ضمانت ہوئی تھی تب بھی اسی بنیاد کے اوپر ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کے خلاف جو ایلیگیشن چارج شیٹ آپ نے لگائی ہے گرفتاری کی، اس میں مجھے آپ بتائیں کہ کرپشن کہاں ہوئی ہے، کوئی کرپشن کا الزام کہاں ہے، اور اس وقت بھی نیب نے یہ تسلیم کیا تھا کہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں، انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، ایک صوبے کا منصوبہ جو ہے اس کو وفاق سے فنڈ کر دیا، حالانکہ آرٹیکل 164 بہت وضاحت سے کہتا ہے کہ وفاق پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ صوبے کا منصوبہ بنائے، چاہے وہ بلدیاتی ادارے کا بنائے، پرائمری اسکول بنائے، کسی جگہ وفاق سے پیسہ۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھیں اب تازہ اعلامیہ جو نیب کا ہے نا، سپورٹس کمپلیکس ہے وہ کھٹائی میں پڑ گئی اس کی تعمیر، اس سے نقصان کتنا ہوا ہے قومی خزانے کو؟ میرا خیال ہے کہ شامی صاحب یہ ہم نے نیسپا کو ٹاسک دیا ہوا ہے کہ وہ اب ہمیں بتائے کہ اس کو مکمل کرنے کے لیے کتنے وسائل درکار ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ کروڑوں روپے اس کی لاگت آئے گی، اور آج یہی سوال چیف جسٹس نے بھی نیب سے کیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا یہ مقدمہ ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی منصوبے کو نقصان پہنچا ہے، انہوں نے اس کی جو اسپیسیفکیشنز کو انہانس کیا، جو کہ 5,000 سے اگر 10,000 سیٹنگ کیپیسٹی اسٹیڈیم کی ہو جائے، یہ نقصان تو نہیں ہے، لیکن چلے انہوں نے کہا جی مان بھی لیا جائے کہ ان سے نقصان ہوا، تو آپ نے جو منصوبہ بند کر کے کروڑوں کا نقصان کیا، پھر تو آپ کے خلاف بھی کیس بننا چاہیے کرپشن کا۔ تو یہ لہٰذا ان کو انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے،
اور جو اضافی رقم ہے اس کے لیے عمران خان اور نیب کو ریکوری ڈالیں گے کہ پاکستان کا ٹیکس پیئر جو ہے وہ کیوں چلے یہ تو ہو گیا، مناسب ہو گیا، آپ کے ساتھ موقع ملا گفتگو کا. یہ بتائیں، یہ ڈالر بے لگام ہے، اکانومی مسلسل گلاوٹ کا شکار ہے، البتہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو جو کیبنٹ سائز ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. 2 اور اسپیشل اسسٹنٹ آئے ہیں، سائز 72 ہو گیا ہے. اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی مجبوری ہے جی آپ کی کیبنٹ بڑھانا بار بار؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پہ خود اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ بلکہ میرا تو یہ موقف ہے کہ جو لوگ اس موقع پر خود کو اسپیشل اسسٹنٹ بنوا رہے ہیں انہیں خود از خود اس بات کا احترام کرنا چاہیے جو ملک کے لیے مشکلات ہیں. ہماری ایک مشکل یہ ہے کہ ہم ایک کولیشن گورنمنٹ کے اندر ہیں جس میں یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی کتنی بڑی ایک حکومت رکھی تھی، لیکن اب چونکہ حالات ایسے ہیں ہماری کولیشن کے ساتھیوں کو بھی اور سب کو اس بارے میں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اکانومائز کر سکیں. آسن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ اعزازی طور پر کام کریں اور ان کو سیلریز نہ دی جائیں. نہیں تو سرکار خود انیشیٹو لے لی، ان پہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے، سرکار یہاں چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی کئی معاونین مقرر کیے ہیں، لیکن وہ اعزازی ہیں. ہمارے ڈاکٹر زین بھٹی صاحب اور کئی دوسرے لوگ وہ اعزازی کام کریں گے، تو یہ بھی اعزازی کام کرنا چاہیے. یہ معاونین اگر مقرر کرنا ضروری ہیں تو جی شامی صاحب، ہو سکتا ہے کہ ان میں بھی کئی لوگ اعزازی کام کر رہے ہوں، میرے پاس اس کی معلومات نہیں ہے، لیکن میں ضرور چیک کروں گا. اور یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت انہیں جو ملک کے حالات ہیں اعزازی طور پہ کام کرنا چاہیے. جو ڈالر کی آپ نے بات کی، دیکھیے جب IMF کی قسط آئی تو اس کے بعد ہمارا روپیہ قدرے مستحکم ہوا اور تیزی کے ساتھ مستحکم ہو رہا تھا، لیکن جو اس وقت ہمیں ہٹ لگی ہے اس سیلاب کی اور جو اس وقت پاکستان کا نقصان کا تخمینہ ہے تقریباً 30 ارب ڈالر کا، تو اس کے نتیجے میں بھی جو مارکیٹ ہے وہ پھر اپنی جو ایک ایسٹیمیشن ہے اس کو کر دیتی ہے. ایک چلیں، یہ تو اپنی جگہ آپ کی دلیل درست ہوگی، لیکن دیکھیں امکان تو یہ تھا کہ انٹرنیشنلی پیٹرولیم پرائسز نیچے آ رہی ہیں اور شاید کوئی ریلیف ملے، لیکن رات گئے اس میں بھی اضافہ کر دیا، ریکارڈ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. نہیں، ابھی نہیں. دیکھیے جو پیٹرولیم کی اگر قیمتیں نیچے آئیں گی تو ایک بات میں واضح کر دوں کہ جو پیٹرولیم کی قیمتیں نیچے لائی جاتی ہیں یا اوپر لائی جاتی ہیں اس میں 2 مہینے کا لیگ ہوتا ہے. چونکہ جو پیٹرول کی آج قیمت فکس ہوگی وہ 2 مہینے پہلے کی جو LCs کھلی ہیں اس کے اوپر متعین ہوتی ہے. تو آج اگر پیٹرول سستا ہوگا تو وہ صارفین کو 2 مہینے بعد اس کا فائدہ پہنچے گا. جو فارمولہ ہے وہ اس طرح کام کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ روپے کے اوپر جو دباؤ اور اس پہ اکانومی کا خیال تھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ورلڈ بینک سے ہمیں امید ہے کہ کافی ہمیں امدادی رقم ملے گی اور دوسرے بھی کچھ غیر ملکی ذرائع ہیں جن سے جو ہنگامی طور پہ پاکستان کے لیے امداد کے پیکیجز تیار کر رہے ہیں. تو جو ہی یہ پھر فورن ایکسچینج کا انفلو پاکستان کے ریزروز میں آئے گا تو پھر انشاءاللہ روپیہ قدر مستحکم ہو جائے گا. بہت شکریہ آپ کا. آسن اقبال صاحب گفتگو کر رہے تھے، ریفرنس میں ان کی بریت ہوئی ہے، خارج کر دیا گیا ریفرنس. خسرو بختیار، ہاشم جوان بخت، جی سر آپ ذکر کر چکے ہیں نا، ان کو بھی مبارکباد نا، ان کو بھی دیں سر. ہاں، وہ بھی PTI کے چشم و چراغ ہیں، بلکہ عدالت میں سرزنش کی، ان کو بھی عدالت سے ریلیف مل گیا. کیونکہ جو ایک وکیل صاحب ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، وہ وکیل صاحب نا آسمان کو دیکھ کر باتیں کر رہے تھے. تو جناب جسٹس سجاد الحسن صاحب نے کہا کہ آپ کہاں بات کریں، ادھر بیوقوف بیٹھے ہوئے کیا، نہ کوئی نہ سر نہ پیر، بس عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے چلے جاؤ، خبریں لگاتے چلے جاؤ، درخواستیں دیتے چلے جاؤ اور چھپواتے چلے جاؤ اور لوگوں کو خوار کرنے کی کوشش کرتے چلے جاؤ. بالکل. یہ جی ادھر آؤ، گلے لگو، ویل ڈن، شاباش، جو صاحب نے پنجابی روایتی چودھری پرویز الہی، ہاں جی، ہمارے غلام محمد ڈوگر، سی پی او، گلے نہ لگ جا ٹھا کر کے، ہاں جی کچھ ایسا ہی تھا پنجابی زبان میں اس کا مفہوم. اب وفاقی حکومت نے ان کی خدمات جو ہیں واپس لے لی، وفاق میں کہا رپورٹ کریں. وہ بات جی مقدمے کچھ انہوں نے درج کیے 2 اہم حکومتی شخصیات کے خلاف. یہ بھی کوئی اس پر مبینہ طور پر کوئی ڈسپلن ہونا چاہیے کہ یعنی آپ وہ ہماری جو ہیں محترمہ مریم اورنگزیب، جاوید لطیف صاحب، وہ بیرون ملک ہیں اور یہاں ایک خبر چل گئی PTV کے اوپر اور اس کے اوپر مقدمہ PTV پر بھی ہو رہا ہے، اس کے MD پر بھی، مریم اورنگزیب پر بھی ہو رہا ہے
اور کسی اور پر بھی, کسی اور منسٹر پہ بھی ہو رہا ہے. نہیں وہ باقی پی ٹی وی کے 2 ذمہ داران ہیں, ایک ایم ڈی ہے, ایک ڈائریکٹر پروگرامنگ ہے. آپ بتائیے یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ اگر انصاف نہیں ہے تو کیا پی ٹی وی جیسے نیشنل چینل پہ یہ سب کچھ چلنا انصاف تھا؟ پی ٹی وی اس طرح ایم ڈی پکڑا جائے گا؟ نہیں, میں دوسرا اس طرح آپ یہ دلیل دے رہے ہیں. بالکل نہیں, پی ٹی وی کے لیے کوئی الگ پیمانہ ہوگا؟ نہیں, بالکل نہیں. پی ٹی وی کے لیے بھی وہی پیمانہ ہے جو ہمارے لیے ہے, ہونا چاہیے. تو ہم جو اپنے لیے آزادی طلب کرتے ہیں, اب کسی نے اگر ایک بات کر دی ہے پروگرام میں تو ایم ڈی کو پکڑ لیں گے؟ نہیں, بالکل نہیں. پوچھا تو جائے گا. کیسے پوچھا جائے گا؟ تو پھر ہمارے خلاف عمران خان صاحب کی جو تقاریر ہیں اس کے اوپر عدالت کس بات پہ سرزنش کرتی ہے؟ یہ پیمرا کس بات پہ تو لوگ ان پہ مقدمے ہوتے ہیں لوگوں پہ. پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسا کنٹینٹ آن ایئر نہ جانے بھائی. آپ پی ٹی وی اس لیے فرق ہے سر کہ قومی ادارہ ہے. کیسے قومی ادارہ ہے؟ ایک سیاسی جماعت کا ادارہ نہیں ہے. بحث خلطے واپس نہ کیجیے, سوری. آپ ایک جیسی آزادی ہمیں بھی حاصل ہے, ان کو بھی حاصل ہے, اور ہمارے اوپر لاگو ہے ضابطہ ان کے اوپر بھی. لیکن وہ سرکاری ٹی وی ہے, پوری سرکاری قوم. ٹی وی کا مطلب سر ہر بندہ بل میں سے پیسے دیتا ہے اسے. ایم ڈی جو ہے وہ ہر پروگرام کے اوپر کھڑا ہو. ایم ڈی کو نہ ذمہ دار ٹھہرائیں, لیکن آپ پی ٹی وی کو ذمہ دار تو ٹھہرائیں نا. کیسے ہمارے اوپر جب پرچے ہوتے ہیں تو ہم حق کی حمایت کرتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں کرتے. تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ نہیں, نہ کریں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی وی میں اور دنیا ٹی وی میں فرق ہے. کوئی انڈین ٹی وی ہے سر, ہر بندہ جو پاکستان میں رہتا ہے اس کے بل میں پی ٹی وی کی فیس چارج کی جاتی ہے. اگر کسی نے یہ قومی نشریاتی ادارہ ہے, یہ کسی سیاسی جماعت کا نشریاتی ادارہ کیسا ہو گیا؟ دہشت گردی کے پرچے کاٹتے ہیں آپ میڈیا پرسنز پر. یہ بحث آپ کی درست ہے, لیکن پی ٹی وی کی جو فرق ہے باقی اداروں کے ساتھ وہ میں واضح ہے سر. ایک ہی میکانزم ہے. سی سی پی او کے جاتا ہوں. حسن رضا صاحب آگے, میں آپ سے بریک میں بات کرتا ہوں. حسن رضا صاحب, یہ کیا بات بنی؟ سی سی پی او, یہ جو آئی جی ہیں پنجاب کے فیصل شاہکار صاحب, وہ تو بڑے ڈھنگ کے آدمی ہیں. اچھا, انہوں نے بڑے سیزنڈ لاء. اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے پرچہ کاٹنے سے انہوں نے تو بڑی ایپس بھی نکالی ہیں. ان کی رائے اس میں مثبت نہیں تھی. آپ پولیس کو آپ واٹس ایپ کے ذریعے اپنی گریونس دے سکتے ہیں, ان کا جواب آن لائن شکایت کے اندراج ہو سکتا ہے. آن لائن شکایت کے اندراج ہوتا ہے. دو بڑی اچھی ایپس نکالی ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ڈھنگ کا. اچھی بات ہے, لیکن کیا ان سے بالا بالا کام ہو رہے ہیں؟ میرا خیال نہیں, ان کی رائے میرے ذرائع کے مطابق مثبت نہیں تھی بلکہ منفی تھی اس معاملے. پرچے نہ کاٹے جائیں. ہاں, پھر سی سی پی او صاحب نے کاٹے ہیں اور اس پہ اختیار تو پھر ان کا ہوگا نا, جو تھانے دار کا اور سی سی پی او کا. تو کاٹ لیے. حسن, یہ کیا آپ کو سمجھ آئی, وجہ کیا بنی ہے اور اب معاملہ کھڑا کہاں ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں, وجہ ایک ہی ہے کہ جو انہوں نے جاوید لطیف صاحب اور مریم اورنگزیب کے حوالے پر جو پرچہ دیا ہے, جاوید لطیف دوسرے وزیر تھے. یہ بات درست ہے کہ آئی جی پنجاب اور سی سی پی او کے درمیان آج سے نہیں, تقریباً کافی ہفتوں سے جو ہے ان کے درمیان اختلافات برقرار تھے, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو پولیس رولز ہیں اس کے مطابق آئی جی صاحب جو ہیں افسران کی تعیناتیاں کریں, اور آئی جی صاحب سے جو بڑا فیصلہ ہے ان سے مشاورت سے کی جائے. لیکن سی سی پی او لاہور یہ چاہتے تھے کہ ان کی اپنی لائن ہو, اپنی پالیسی ہو, اس کے تحت وہ اقدامات کریں. یہ کافی دنوں سے یہ معاملہ چلتے دکھائی دے رہے تھے, کیونکہ ایک طرف دیکھیں چیف سیکرٹری پنجاب کا معاملہ تھا, پنجاب حکومت ابھی اس سے ہی نہیں نکلی تھی. اگر وہ آئی جی پنجاب کے والے سے بھجوا دیتے وفاق کو پینل, تو پھر ایک نیا پنڈورا باکس کھل جانا تھا. اب اس معاملے کو روکتے ہوئے جب انہوں نے پرچہ دیا تو وفاق نے, رانا ثناء اللہ نے اس سارے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈائریکشن دی سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کہ اس سارے معاملے کی ابتدائی تحقیقات کرے, تو جس میں یہ سی سی پی او لاہور کے حوالے سے بتایا یہ جاتا ہے کہ شاید ان پر ذمہ داری ٹھہرائی گئی اور ان کے حوالے سے باقاعدہ تحقیقات شروع کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا تھا. اور اس لیے بہتر یہ تھا کہ وفاق جو ہے اپنے آفیسر جو انہوں نے صوبے کو دیا ہوا تھا اس کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن واپس لے. اس میں دو پالیسیاں ہیں. ایک پالیسی یہ ہے کہ وفاق کی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جو بھی سی ایس پی آفیسر ہوتے ہیں, خاص طور پہ 2 آفیسر جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز جو پہلے ڈی ایم ڈی تھا, اور دوسرا پی ایس پی پولیس سروس کے, یہ دونوں آل پاکستان سروس ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی صوبے میں کسی بھی جگہ تعیناتی ان کی جا سکتی ہے. یہ ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن, یہ ان کو رپورٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آفیسر کو جب مرضی چاہیں, خاص طور پہ 20 اور 21 اور 21 اور 22 جو کہ پرائم منسٹر کے انڈر ہے, وہاں سے ہم واپس لے سکتے ہیں. البتہ ان کے درمیان اختلافات برقرار ہیں. حسن رضا, یہ بتائیے مجھے, یہ بتائیے کہ ڈوگر صاحب تو ریٹائر ہونے والے ہیں چند ماہ میں, میں نے تو یہ سنا ہے. جی بالکل, 5-6 ماہ ان کے رہتے ہیں. تو آپ بتائیے ایک بات. دوسری بات یہ, آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب کے دور میں جب وہ چیف منسٹر تھے اور بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی, بڑا رفڑ پڑا تھا. ڈوگر جو ہمارے چودھری سردار محمد صاحب اور ڈاکٹر صفدر محمود صاحب اور
ہمارے حاجی اکرم صاحب ان کو طلب کر لیا تھا وفاقی حکومت نے، اور وہ بھی ایک ہنگامہ رہا۔ اب مناسب بات تو یہ نہیں ہے کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت سے براہ راست رابطہ کرے اور چیف منسٹر جو ہے ان سے بات کرے اور تب ان کی خدمات واپس لے۔ ایسا نہیں ہوا نا، یہ یکطرفہ طور پر، حسن بہت شکریہ، یکطرفہ طور پر ایسا حکم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو سمیٹتے ہیں، اس کے ممکنہ حل پر بھی جاتے ہیں، کیونکہ وفاق کے میں موجود جو لوگ احکامات جاری کرے وہ تو سمجھتے ہیں نہیں 7 دن میں رپورٹ کیا تعدیبی کارروائی ہوگی، یہ کہتے ہیں ویل ڈن شاباش ڈٹے رہو، نہیں جانے دیں گے تمہیں۔ جب آپ کے ایک میں بریک لے لوں، جب آپ کے صوبے کے ڈسپلن میں ہیں تو ان سے پوچھے بغیر واپس کیسے جائیں گے؟ یہ اصولی بات آپ کریں، ایک بریک لے لیں، یہ بھی اصولی بات ہے، بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں پروگرام۔ شامی صاحب، یہ سی سی پی والا جو معاملہ تھا، اس میں ہم نے بحث ابھی کی، حسن رضا نے بھی بات کی ہے، اس میں وفاق یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا استحقاق ہے اور اگر ہم نے ان کو واپس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کرنے کا کہا ہے، یہ 7 دنوں میں اگر نہیں آتے تو ان کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوگی۔ پروونشل گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، یہ ان کا استحقاق نہیں ہے، یہ یہاں ڈٹے رہیں گے اور ان کو یہاں سے نہیں جانے دیا جائے گا۔ بلکہ یہی نہیں، آج ویلے صاحب نے پولیس کانفرنس کا اہتمام بھی کیا ہوا تھا، پولیس افسران کی جو رہائش گاہیں ہیں، ان کا معاملہ اور دیگر جو ان کے مسائل ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا، بنائے جائیں گے ریزیڈنس۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ اگر یہ تو الجھے، آپ لڑکی بیاہ دیتے ہیں نا، اچھا میکے والے، اچھا، اس کے بعد جب چاہیں واپس بلا لیں لڑکی کو سسرال کی مرضی کے بغیر، لیکن اس بیچ پھر پھڈا بھی ہوتا ہے نا بھائی، پھڈا اور چیز ہے، اگر باہمی رضامندی نہ ہو۔ آپ نے اپروول سے اپنی دی کہ ان کو پنجاب میں لگا دیا جائے، جی جی، اب صوبائی حکومت کے وہ اختیار میں آ گئے، آپ نے واپس لینا ہے، صوبائی حکومت سے کہیں واپس بھیج دیں، براہ راست حکم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو پرویز علیہ صاحب نے جو جپھی دی ہے سی سی پی او صاحب کو، جو پرویز علیہ صاحب نے دیکھا نا، ایسی کسی ایک جپھی کا اہتمام وہ جپھی اور پپی بھی دے دے چاہے غلام محمد ٹوکر کو، اور بھائی ایک مصافحہ کر لیں، ابھی شہباز شریف صاحب اور پرویز علیہ صاحب ایک شیک ہینڈ کر لیں۔ کیا تو تھا، وہ کہاں گیا پھر؟ وہ پہ ختم ہو گیا نا۔ بھائی آپ یہ بھی دیکھیں، آپ کوئی بھرم بھی رہنے دینا صوبوں کا، ملک بھی تو ہے نا۔ ایسے معاملات سے اور ایسے ایشوز سے، ایسے ڈسپیوٹ سے یہ بات تو برملا واضح ہوتی ہے کہ نہیں، they are not up to seek some political۔ یہ سرکاری افسر جو ہیں وہ احکامات جاری کرتے ہیں، وہ کیا کریں؟ سرکاری افسر کیا کرے سر؟ اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ پچھلی حکومت حمزہ صاحب کی تھی، وہ کچھ اور کرنے کے اوپر تلے ہوئے تھے، اگلی حکومت ان کی آ گئی، اب سرکاری افسر یا کوئی بھی ذمہ دار ڈرتا ہے کہ بھائی میں یار یہ ہنگامہ رہا ہے، پھڈا رہا ہے یہاں، یا ابھی جناب یہ عمران خان کی حکومت میں اور ہماری مراد علی شاہ کی حکومت میں بھی پھڈا رہا ہے یہ، اور پھر یہ یہاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی، تب بھی پھڈا رہا، اب یہ کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپس میں طے کر لیں۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ ہے، یہ جو وفاقی وزراء پہ آپ پرچے کاٹتے ہیں اس طرح سے، اس پہ آپ قانون سازی کر لیں، کیا وفاقی حکومت، کہ بھئی آپ کو یہ پرچہ کاٹنے سے پہلے آپ اٹارنی جنرل کو ریفر کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں وفاقی سرکار اس میں قانون سازی کر لے، قانون بنا دے، اس سے بچت ہو جائے گی، بچت ہو جائے۔ اچھا دوسرا نقطہ، ہر مسئلے کا، الجھن کا کوئی قانونی حل تلاش کرے نا۔ اب تو ہمارے منو صلی ہمارے بھتیجے وہ کہہ رہے ہیں 3.5 کروڑ جو ہیں سیلاب زدہ ہیں اور باقی جو ہیں وہ شہباز زدہ ہیں۔ جملہ تو اچھا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ بھی انہوں نے کہا تھا ایک ٹویٹ میں، ایبسولوٹلی ناٹ کا، جب غلام محمد ڈوگر صاحب کا ذکر ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ جو، اچھا سر دیکھیے، یہ جو رانا مشہود صاحب اور دیگر وہ کہہ رہے ہیں جی پنجاب میں جلد تبدیلی آ رہی ہے۔ آج بلیغ الرحمان صاحب سے پوچھا گیا ایک موقع پر، دنیا ٹی وی نے پوچھا، ہاں ان سے پوچھا گیا کہ جی، انہوں نے کہا جی کسی بھی وقت پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جا سکتا ہے، کوئی بھی مومنٹ پنجاب حکومت کو ہلا سکتی ہے۔ یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور کیا یہ پاسبل بھی ہے؟ بھائی میں نے جہاں تک پڑھا ہے نا اور وکیلوں سے پوچھا ہے، میں سمجھتا ہوں جو اعتماد کا ووٹ ہے نا وہ پریزنٹ اینڈ ووٹنگ جو اس دن ایوان میں موجود ہوں گے ان کی اکثریت درکار ہے، ایبسولوٹ میجورٹی درکار نہیں، ناٹ نیڈڈ میری انڈرسٹینڈنگ میں، تو ورنہ تو پھر نو کانفیڈنس کا ووٹ لے آئیں۔ کہاں سے لے کے آئیں گے سر؟ پھر خاموش رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ منحرف ہوئے، نہ ووٹ شمار ہوگا
اور وہ نااہل بھی ہوں گے. کیسے ہوگا؟ پھر یہ کھچڑی کہاں سے بنا رہے ہیں, کہاں سے پکا رہے ہیں؟ کیا فائدہ کیا اس کا جو کھچڑی پک نہیں سکتی, جس میں چاول کچے رہ جائیں گے, اس کو پکانے کا فائدہ کیا ہے؟ یا اصل سوال کریں نا, یا پکانے والا موجود نہیں ہے. نہیں, پکانے والا بھی موجود نہیں ہے, کھانے والا بھی موجود نہیں ہے. چلیں, آگ نہیں ہے نیچے, آگ لگانے والے موجود ہیں. آگ نہیں ہے سر. بات یہ ہے, دیکھیے پرویز الہی صاحب, شہباز شریف صاحب آپس میں شیک ہینڈ کریں, مسکرا کر بات کریں. جیسے چودھری شجاعت حسین صاحب سے صلح ہو گئی نا پرویز الہی صاحب کی, وہ ان کو ملنے چلے گئے, پھر وہ ملنے آ گئے راسخ خلائی کو ساتھ لے کے. اب انہوں نے کہا اب امن کی خبر ہے, نہیں, سیاست اپنی کرتے رہیں, اچھا, کاروبار بھی کرتے رہیں بچے, اچھا, لیکن ذاتی تعلقات جو ہیں میں تلخی نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, بین ملاقات جاری رہے. یہ اصولی طے ہوگی بات, یہ بات طے ہوگی. اچھا, اور اس لحاظ سے بڑی پیش رفت ہے. تو یہی کہا بھائی, اپنے مسلم لیگ نون سے بھی طے کر لیں. اب میں جو بات آپ سے کرنے جا رہا تھا نا کہ لانگ مارچ کی ہم نے پہلے بات کی پروگرام کے آغاز میں, وہ تو ایشو ڈسکس ہو گیا, لیکن کسانوں کا بھی ایک مارچ آ رہا ہے اسلام آباد کی طرف. ابھی کسان بیچارے کیا کریں, اس سے پہلے وہ بجلی کے بل آ رہے ہیں, کھڑے کر وہ کہتے ہیں وہ گندم کی قیمت بڑھاؤ, اہلکار وہاں منگوا دیے ہیں. آج رانا ثناء اللہ صاحب سے جب عمران خان صاحب کے ان عزائم کا ذکر کیا گیا تو ان کا ذرا لب و لہجہ ملاحظہ آپ خود ہی کر لیجئے. میں کیا کہوں, دیکھیے. ساتھ کو بات ہو سکتی ہے, نہ اس کے ساتھ کو بیٹھ سکتا ہے, نہ اس کے ساتھ اسی کو حمایت کر سکتا ہے. جن لوگوں نے اس کی حمایت کی تھی وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. تو اس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے, صرف گورنمنٹ نہیں ہے, ہر کوئی اس کے شر کے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ زیر اٹیک ہے. ان کا آئینی حق ہے وہ پارک H9 میں اپنا احتجاج کریں. وہ I9 اور جو گراؤنڈ ہے جو سپریم کورٹ نے مختص کی تھی کہ وہاں پہ وہ پروٹیسٹ کر سکتے, وہ وہاں پہ کریں. ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے, ان کو سکیورٹی دیں گے. لیکن اگر وہ ڈی چوک کی طرف آئیں گے تو پھر ان کو جو ہے وہ دھونی دی جائے. تو اچھی بات ہے, وہ کسانوں کے تو بڑے حق میں میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں. ان کے حق میں میٹھی میٹھی بات کر رہے ہیں. کرواہٹ تو ساری عمران خان صاحب کے لیے. ابھی انہیں شر کہہ رہے ہیں, کبھی دھونی دینے کی بات. عمران خان صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی سن لیں آپ. وہ تو آج جنگلی جانوروں کے استعارے یوز کر رہے تھے. ان کے بارے میں کیا, ہم کیا, ان کا تو ذکر ہی نہیں کیا آج انہوں نے. وہ کیپٹن عمیر بھی ہیں میری جان کو اٹھ کے, مفاہمت کی بات کریں, مفاہمت کی بات کریں. ہماری کون سنتا ہے بھائی؟ نہیں, آپ نے اور کامران خان صاحب نے بیڑا تو اٹھایا تھا. ہم نے کوشش کی, ہم بھی ابھی کوشش کریں گے, دعا بھی کریں گے. اس لیے تو میں نے عرض کی کہ ایک اور ملاقات ہونے جا رہی ہے, دعا کریں گے. 48 سے 72 گھنٹوں کے بیچ دل تبدیل ہو سکتے ہیں, یو ٹرن ہو سکتے ہیں بھائی. بات یہ ہے ملک جو ہے بیئر منیمم لیولز پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, یہ ہے اگلی ملاقات. بھائی الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے نا یار, 2 مہینے بعد ہو جائے گا, 4 مہینے بعد ہو جائے گا. کیا الیکشن, وہ تو مل جائے گا آپ کو. تو خان صاحب آپ بڑے بنے, آپ قائد اعظم کو فالو کریں, کرتے ہیں, متحد کریں قوم کو. کر تو دیا ہے متحد. اچھا, یہ تو ہو گیا سر, لیکن سیلاب زدگان کی ہم نے بات آج کرنی تھی, وقت بہت کم رہ گیا انفارچونیٹلی. آج سیلاب زدگان دیکھیں نا, کل ان سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں. وہ ڈوبے پڑے ہیں سندھ کے, دیکھیں سر. اس میں ایشو یہ ہوا ہے کہ ہم نے بار بار ذکر کیا تھا کہ ابھی ریسکیو ریلیف تو آپ کر لیں گے, لیکن اصل المیہ یہ ہوگا جب پانی کھڑا ہوگا, جیسے سندھ میں کھڑا ہے, تو بیماریاں پھوٹیں گی. گیسٹرو ہے, ملیریا ہے, جلدی امراض ہیں. 14,000 سے زائد کیسز جو ہے نا سر, وہ آپ نے صرف گیسٹرو کے ڈیل کیے ہیں. ہزاروں دیگر کیسز اس کے ملیریا کے اور جلدی امراض کے ہیں. ابھی تازہ خبر سنیے, 6 مزید افراد جو ہیں وہ گیسٹرو سے جاں بحق ہوئے ہیں سندھ میں. ادویات کی کمی بھی ہے, قلت بھی ہے, اور مہنگی بھی ہیں, پہنچ نہیں رہی. اور پھر خیموں کا مسئلہ بھی آ رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو لاکھوں خیمے اور درکار ہیں. اب یہ ہمارے عمران خان صاحب کوئی 10 منٹ تو لگا دیں یار سیلاب زدہ لوگوں پر. گئے تو تھے سر اپنی تقریر میں, لگا کرتے ہیں بات, جنوبی پنجاب گئے تھے, 3 ٹیلی تھونس. ابھی آج کیا تقریر میں کیا ذکر, آج تو معاملہ اور تھا نا سر, وکلا سے مخاطب. وہ شہباز شریف صاحب وہاں امریکہ میں بیٹھے ہوئے, وہ ان لوگوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہمارے بلاول بھٹو جو ہیں, انہوں نے نوجوان وزراء خارجہ کی کانفرنس بلا لی ہے. مختلف ملکوں کے جو نوجوان وزیر ہیں ان کو پریزائڈ کیا ہے. ملالہ یوسفزئی حرکت میں ہے, ہمارے سارے اوورسیز پاکستانی تڑپ رہے ہیں. تو خان صاحب بھی حرکت میں ہے نا, 3 ٹیلی تھونس کر تو لیے, ٹیلی تھون کر لی یار. کوئی بات تو کریں, کوئی حرف تعزیت کریں, کوئی حرف افسوس کریں, کوئی ہمدردی کا لفظ ابھی تقریر میں کریں, 10, 15, 20 منٹ لگائیں. چلیں وہ بھی کریں گے, لیکن اب مسئلہ اصل یہ ہوا پڑا ہے, جو امراض پیدا ہو رہے ہیں, اس پہ ہم نے بات کی بھی تھی ڈاکٹر صاحبان سے بھی, لیکن جتنی بھی سرکاریں ہم سے درخواست بھی ہے, جتنی فلاحی تنظیموں ان سے بھی درخواست ہے کہ ریسکیو ریلیف تو شاید ہو چکا ہے, لیکن یہ اصل المیہ ہے سر. ہزاروں لوگ روزانہ کی بنیادوں پر سندھ میں
ان کو ڈیزیزز ہو رہی ہیں، یا پیٹ کی یا جلد کی یا ملیریا کی. کل رات کی ایک تصویر ہے جو کل میں نشر کروں گا. مچھردانی میں ایک سیلاب متاثرہ شخص لیٹا ہوا ہے، لیکن جب لائٹ ماری تو اس کے پاؤں پر، اس کی مچھردانی پر مچھروں کا غول تھا ایک. وہ کیسے وہاں زندگی گزارتا، وہ کیسے بچے گا بیماریوں سے. کل پھر بات کر لیتے ہیں شرجیل صاحب سے. آج ناظرین اتنا ہی، ابھی بریک کے پروگرام میں. ناظرین کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. چاہتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.